बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल उर्फ शबीर ने तफ्तीश के दौरान ये इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने फ़ौज से मुतल्लक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया है। ये बयान पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। ये बयान उन्होंने किन लोगों के इमा पर दिया और इस साजिश में कौन कौन शरीक है, उन्होंने कई लोगों के नाम उगल दिए हैं और पुलिस ये कहती है कि कम से कम 4 अफराद ऐसे हैं जिन पर नज़र रखी जा रही है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। शहबाज गिल का ये इतराफ़ क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का बायस बन सकता है? वो इसके ऊपर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे। पुलिस को शहबाज गिल के टेलीफोन की तलाश है और उनका मोबाइल फ़ोन किसके पास है जिससे अभी तक ट्वीट किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा ये कि मुलज़म का साथी अभी तक ट्वीट कर रहा है। कल रात शहबाज गिल के इस इतराफ़ के बाद कि उनका फ़ोन उनके ड्राइवर के पास है, उनके ड्राइवर के घर पर छापा मारा गया और ड्राइवर की अहलिया और उनके बरादर निस्बती यानी साले को गिरफ़्तार किया गया और उनके साले को गिरफ़्तार करके आज अदालत में पेश किया गया। ये गिरफ़्तारी इसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। इसको बड़ी यानी जो सियासी और समाजी और सहाफ़ती हल्के हैं वो सारे इस गिरफ़्तारी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि एक खातून को जिसका शौहर अगर किसी जगह पे इन्वॉल्व है या उसने कोई जुर्म किया है तो उनके अहले खाना को गिरफ़्तार करना ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। खान साहब ने चाबी भर दी है पंजाब हुकूमत को और उन्होंने कहा कि जनाब पैजो नून लीग वाले और इनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं सारे खोल दें और जो 25 मई के सानहे में लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, उनको गिरफ़्तार करें और यानी फ़ैसला कर लिया इमरान खान साहब ने कि जवाब दिया जाएगा और ये जवाब वो सख्त तरीके से देंगे। और जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 12 SHOs मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो खान साहब ने वो डायरी खोल ली है जिसके बारे में कहते हैं कि मैं एक एक शख्स का नाम लिखता हूँ उसके ऊपर। और खान साहब पहले फ़ौज के अंदर बगावत कराने चले थे, अब लगता है ये कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके पुलिस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो किसी हुक्मरान का पैगाम ना माने और अगर वो मानेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। अपने हवाले से खान साहब कभी नहीं कहते कि हमारे अहकाम ना माने। तो पुलिस ज़ाहिर है वो इंतज़ामिया के मातहत होती है और इंतज़ामिया का एक हिस्सा होती है। लेकिन कल खान साहब जब हुक्मरान थे तो उनके कहने पे इंतज़ामिया जो काम करती थी अगर आज की हुकूमत उसको जवाज़ बनाकर उस वक्त की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दे तो फिर ये मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, ये शायद खान साहब को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉलर जो है उसकी कीमत गिर रही है और रुपया जो है बुलंद हो रहा है और इतलात ये है कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो गिर के 217 रुपये तक आ गया है और इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 219 रुपये का हो गया है। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है और के इलेक्ट्रिक ने कराची के सार्फिन के ऊपर बिजली का बम दे मारा है और तकरीबन 11 रुपये और कुछ पैसे वसूल किए जा रहे हैं बिजली के बिलों की मद में। ये अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। तो कराची के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है कि मौसम की ख़राबी, लोड शेडिंग और इसके ऊपर बिजली के इतने ज़्यादा बिल, यानी एक तो बिजली कोई नहीं उतु बिल दुगने चुगने और ये बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। और कराची के अवाम के साथ हमें हमदर्दी है और हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि वो कराची के अवाम के ऊपर रहम करे कि वो पहली बारिशों से बेचारे मुतासर हैं और ऊपर से ये बिजली के बिल। खान साहब को बड़ी तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ़्तारी को मौज़ूए सुखन बनाया। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ARY के वाइस प्रेसिडेंट और चैनल हेड जो है वो यानी न्यूज़ हेड अमाद यूसुफ वो रिहा हो गए हैं। उनको पुलिस ने आज पेश किया मलीर कोर्ट में, यानी कराची का इलाका मलीर है उसकी अदालत में पेश किया और वहाँ पर सेशन जज ने उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को यकसर रद्द कर दिया और वो उनकी हथकड़ी खोल दी गई और वो अपने घर पहुँच गए हैं। उनका भी जिक्र खान साहब ने अपनी तकरीर में किया था कि उनकी बेटी ट्रामा में चली गई उनकी गिरफ्तारी की वजह से।
تو عماد یوسف کی کراچی کے عدالت سے رہائی ہو گئی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد میں شہباز گل کے بیانات کی روشنی میں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو عماد یوسف رہا ہو گئے اور ڈرائیور کی بیوی بھی رہا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے شہباز گل بھی رہا ہو جائے، لیکن سانحہ ساہیوال سمیت کئی ایسے واقعات ہیں جن کے لوگ آج بھی انصاف کے لیے منتظر ہیں، اور یہ انصاف انہیں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب فراہم نہیں کر سکے۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو ان کو وہ انصاف جو ہے وہ بار بار یاد آ رہا ہے، اور یہ انصاف وہ مانگ رہے ہیں اپنے ووٹر اور سپورٹر کے لیے۔ ان کے جس طرح وہ خود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سلیکٹڈ ہیں، تو ان کا انصاف بھی اسی طرح کا سلیکٹڈ ہے۔ ایک اور خبر ہے اسد کیسر کے حوالے سے، ان کو ایف آئی اے نے بلایا تھا، لیکن اسد کیسر وہ کہا عدالت وہ پیش ہونے والے ایف آئی اے وہ پہنچ گئے جناب وہ اپنی پشاور ہائی کورٹ میں، تو پشاور میں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو ان کو وہاں سے ریلیف مل گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو روک دیا کہ وہ اسد کیسر سے کسی قسم کی تفتیش نہ کرے، بلکہ ان کچھ سوالوں کے جواب دے۔ اور یہ کہا گیا جی کہ وہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے، پوچھا گیا جی کہ کیا کسی حکومت نے ان کو کہا ہے ایف آئی اے کو کہ یہ کام کرے، یا الیکشن کمیشن نے ایف آئی اے کو کہا کہ تفتیش کرے، اور کیا ایف آئی اے نے بدنیتی کے مبنی کارروائی کی ہے۔ تو بہت سارے سوال، یعنی 6 سوال پوچھے گئے ہیں، اور اگلی سماعت پر ان 6 سوالوں کا جواب ایف آئی اے کو دینا ہے۔ جو لوگ گرفتار کیے گئے اس کیس میں، یعنی شہباز گل کیس میں، اس خاتون کو جو ڈرائیور کی اہلیہ تھی اور ان کے جو برادر نسبت تھے، ان کو عدالت نے ریمانڈ پر دے دیا، پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے ان سے ہم نے ٹیلی فون وہ موبائل سیٹ ریکور کرانا ہے، تو اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ اس خاتون کی گرفتاری کے حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک ایسی ماں جس کا 12 ماہ کا بچہ گھر پہ ہو اور اس کا شوہر کسی بھی جرم میں مطلوب ہو، اہل خانہ کی گرفتاری کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اور یہ وہ چیز ہے جو وہ شہباز شریف حکومت کرے یا عمران خان حکومت کرے یا کوئی اور حکومت کرے، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل کے حوالے سے۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب فر بول رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اعترافات کر لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کل میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے شہباز گل نے، وہ ان کا ذاتی بیان ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ پارٹی پالیسی ہے۔ لیکن کل عمران خان صاحب نے تقریر میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ شہباز گل نے کہا وہ غلط نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی چلائی تھی، تو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے شہباز گل کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے موقع پر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کو، جو شہباز گل نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح شہباز گل بھی پولیس کی کسٹڈی میں کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا وہ پارٹی پالیسی ہے، اور جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ تو پارٹی کی ساری قیادت ایک طرف ہو گئی ہے اور باقی قیادت دوسری طرف ہو گئی ہے۔ تو شہباز گل کا جو کیس ہے وہ اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ ان سے ملنے کوئی نہیں آیا، پی ٹی آئی کی پوری قیادت ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر چکی ہے، اور نہ کوئی ان سے ملنے آیا، نہ ان سے پوچھنے آیا، نہ ان کی فیملی کی طرف سے کوئی آیا، نہ ان کو کپڑے دیے، نہ لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اسی لباس کے ساتھ پولیس کی تحویل میں ہے۔ تو یہ ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ مقام عبرت ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پارٹی کے لیے اس حد تک وہ چلا گیا ہے کہ اس نے ایک ایسا بیان دے دیا جو اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کے کیس میں پھنس گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے، فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ غداری کا بڑا فٹ کیس بنتا ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب بھی پھنستے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے جس شخص نے اس حد تک پارٹی کے لیے وہ آگے چلا گیا ہے کہ اس نے خود کش حملہ کر دیا، اپنی جان داؤ پہ لگا دی ہے، اس کے لیے پارٹی کا کوئی ایک بھی رہنما اس کے ملنے کیوں نہیں پہنچا۔ اور خاص صاحب جو کوئی بھی شخص گرفتار ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکل آتے ہیں، لیکن شہباز گل کے لیے کوئی باہر کیوں نہیں نکلا، یہ بڑا سوال ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں یہ تاثر ہے جو خاص صاحب کہتے ہیں جی میں نے کسی کو نہیں کہا، لوگ خود ہی باہر نکل آتے ہیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اور مجھے جب اقتدار سے نکالا گیا تھا لوگ خود ہی باہر نکل آئے تھے، اور کوئی بھی عمران ریاض گرفتار ہو یا کوئی اور گرفتار ہو تو لوگوں نے مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، لیکن شہباز گل کے لیے کوئی ایک کہتے ہیں نا جو چڑیا کا بچہ وہ بھی پر نہیں مار رہا، کوئی درخت سے شاخ نہیں گر رہی، کوئی پتے نہیں گر رہے، کوئی سکوت مرگ طاری ہے پی ٹی آئی کے اندر۔
کوئی بھی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی یہ جنازہ چکنے تیار نہیں جو شہباز گل نے چک لیا. تو شہباز گل کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے, وہ پھر جو کچھ ہے بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جناب اس میں فلاں بھی انوالو ہے, فلاں بھی انوالو ہے, ہم سب نے مل کر کیا یہ کام, اور عمران خان صاحب بھی انوالو ہیں. تو پولیس یہ کہتی ہے کل پیش کرنا جمعے کو پولیس نے, تو پولیس ان کا مزید ریمانڈ لے گی, اور یہ گراؤنڈ بڑی تیار ہو گئی ہے پولیس کے پاس, کیونکہ ایک تو موبائل ان کا وہ ریکور نہیں ہوا جس سے وہ ٹویٹر ہینڈل کرتے ہیں, اور ابھی بھی ان کے میسیجز چل رہے ہیں. دوسرا 4 لوگوں کو پولیس آج رات اٹھا لے گی یا کل اٹھا لے گی ان کے بیانات کی روشنی میں. تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جی وہ جو پولیس کی کسٹڈی میں تو کوئی بھی بیان دے دیتا ہے, کوئی بھی اعتراف جرم کر لیتا ہے, لیکن وہ تو ایسا کوئی کام انہوں نے کیا ہی نہیں. تو وہ بھول رہے ہیں کہ ان کا بیان تو یوٹیوب پہ جگہ جگہ پڑا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بیان ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کر دیا ہے. اب حماد یوسف صاحب رہا ہو گئے ہیں, وہ بھی اسی کانسپریسی میں کہتے تھے شامل ہے, اور ارشد شریف اسی کیس میں ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں. ویسے تو وہ خواب کا ڈر کے بھاگا ہے, اگر حماد یوسف رہا ہو سکتا ہے تو ارشد شریف اسی کیس میں اس کے خلاف بھی ایف آئی آر تھی, وہ بھی رہا ہو جاتا. پتہ نہیں وہ کیوں ڈر کے بھاگ گیا. تو چور کے پاؤں نہیں ہوتے, ممکن ہے وہ اس لیے ڈر کے بھاگا ہو کہ اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے. حماد یوسف کو شاید اتنا پتہ نہیں ہوگا جو کچھ وہ ارشد شریف یا باقی کے لوگ کر چکے ہیں. تو ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کہتی ہے ہم نے کرنا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, بڑا شور مچایا پی ٹی اے کے وکلاء نے, اور جی بڑا ماریا جی شہباز گل کو, وہ میڈیکل ان کا ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کو کسی نے انگلی نہیں لگائی, بلکہ ان کو کوئی بیماری نہیں, شاہ کا میڈیکل ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں, ورنہ ہم جیسے لوگ سمجھتے تھے انہیں کوئی ذہنی بیماری لاحق ہے, کوئی کیڑا ہے جو انہیں تنگ کرتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اس کے بےہودہ بیان دیتے ہیں. اور وہ ان کے بیانات کی ایک لمبی فہرست ہے, اگر آپ کو دکھائے تو آپ کو نظر آئے گا وہ کتنی بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا تھا کچھ سائیکولوجیکل بیماری ہے, بندے کو ہوتا ہی فرسٹریشن ہے, کچھ سائیکولوجیکل بیماری ہے. بیوی بچے باہر ہیں, خود یہاں پہ ہے, 2 بندے ہیں جن کے بیوی بچے باہر ہیں اور خود یہاں پاکستان میں ہیں, اور دونوں کا حال ایک جیسا ہی ہے. عمران خان اور شہباز گل دونوں کے اگر آپ معروضی حالات دیکھیں تو ایسے ہی ہے. ہاں سب کے بھی جو بچے ہیں وہ باہر ہیں, اب ان کی یہاں پہ انہوں نے ایک شادی اس لیے کر لی, اور شہباز گل کے بیوی بچے تو ویسے ہی باہر ہیں. تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, آل فل بکتا ہے, تو وہ شاید یہی وجہ ہوگی. تو میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں نکلا جناب خاص, بڑا فٹ نکلے ہے شہباز گل, اور اس نے جو کچھ کیا بڑی سمارٹلی سمجھتے ہوئے کیا ہے, اور اس بات پہ ہم بھی کنونس ہے. اب پی ٹی اے کے باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ فوج کا نام آ رہا ہے, وہ خود کو ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا, اور یہ فوج کے ساتھ ایک متقع لگانے والی جو کیفیت پیدا کی گئی, وہ خاص ہم اپنا ووٹ بینک سیکور کریں. انہیں کسی پی ٹی اے کے رہنما کو نہیں بچانا, انہیں ایم این اے ایم پی ایس بھی نہیں چاہیے, انہیں وزراء بھی نہیں چاہیے. وہ اپنے ووٹ بینک کو وہ جو امپریشن انہیں دینا ہے, جو سودا انہیں بیچنا ہے وہ بیچ رہے ہیں, اور وہ سودا یہ بیچ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرے خلاف سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس لیے وہ برائے طور فوج کو اپنا حریف بنا کر اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسی سے ان کا سروائیو ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو حکومت سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے جو پوزیشن لی اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں, تو اب اس پوزیشن کو وہ کیسے چھوڑیں, اور اسی کی وجہ سے شہباز گل نشانہ بن گیا ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے یعنی وہ کہتے ہیں نا ان کے بس سے باہر ہو گیا ہے. اس کیس میں وہ اڑ بھی سکتے ہیں, یعنی پھنس بھی سکتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن تو اپنی جگہ پہ, یہ کیس تو وہ ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, اس میں انہیں امپریزمنٹ یعنی قید ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے, اور بات جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتی ہے. اللہ نہ کرے اس ملک میں پہلے ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو اس کا ہم نے کانسیکوینسز دیکھے, ایک کو جبری طور پر نکالا گیا اس کے بھی ہم نے دیکھے, اور اگر ایک اور کو لیڈر کو اس طرح کی سزا دی جائے گی تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. لیکن کیا کیا جائے, وہ لیڈر خود آ بیل مجھے مار, وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے. تو خان صاحب کے جو انصاف کا معیار ہے وہ اس پہ بات کر لیتے. خان صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان میں انصاف کا جو معیار وہ ہے ہی نہیں انصاف, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. جب وزیر اعظم تھے تو ان کو اس وقت بھی انصاف نہیں نظر آتا تھا. تو خان صاحب کا انصاف جو ہے وہ صرف ایک ٹویٹ کی حد تک ہوتا ہے. خان صاحب کو سارا سائیوال کے ورثہ آج تک انصاف کے یعنی منتظر ہیں, اور خان صاحب نے اس وزیر اعظم بنے تھے, باہر گئے تو کہا جی میں واپس آتے ہی ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, تو آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا. ماڈل ٹاؤن اتنا بڑا سن ہے
کبھی خاص صاحب نے اس کے اوپر ان کی 4 سال حکومت میں رہی عثمان بزدار صاحب کی، اور وہ گو کوڑا بان کے حکومت کرتے رہے اور کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح خانے وال میں ایک شخص کو درخت سے باندھ کے الٹا لٹکا کے پتھر مارے گئے، پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا، کوئی انصاف نہیں ملا۔ تحریک لبیک کے لوگوں نے وہ ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بابو صاحب انٹرچینج پہ جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی اور لوگوں کو براہ راست گولیاں ماری گئیں، وہ تو اس کا تو ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ خاص طور کے انصاف کے کچھ واقعات ہیں، اور ان کے دور میں تشدد زیادتی کے بہت واقعات ہوئے، اور خاص طور انصاف دینے کی بجائے جسٹیفیکیشن دیا کرتے تھے کہ وہ جی عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو لوگوں کو وہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر، ایک خاتون رات کو جا رہی تھی تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس پر خاص صاحب کا موقف تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ خاص صاحب کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ عورتیں رات کو باہر نکلتی کیوں ہیں، ایسے کپڑے پہنتی کیوں ہیں۔ ان کا جو پولیس افسر تھا وہ بھی یہی بیان دے رہا تھا۔ تو یہ انصاف اتنا ہی ہے۔ اب انہیں وہ جی 25 مئی کو بڑی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ، ہوا ہی کچھ نہیں۔ 25 مئی کو کون سی گولی چلی، لاٹھی کو کسی کو 2-4 سوٹیاں پڑ گئیں، آنسو گیس، یہ چھوٹی موٹی یہ سیاسی تحریکوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے پھر بایا سارے نو اور کہیں پھڑ لو۔ اب وہ ظاہر ہے وہ مقدمات کھولیں گے، ان کا خیال یہ کہ حکومت ان کو ایزی لے رہی ہے اور وہ چڑھ جائے ان کے اوپر، پنجاب حکومت ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ چودھری پرویز علی کے بڑا امتحان ہے۔ چودھری پرویز علی انتقامی سیاست میں بالکل یقین نہیں رکھتے، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے ہمبل آدمی ہیں۔ ان کے سیاسی جو اس وقت ان کا جو نقطہ نظر ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ان کے گھر والوں کو اختلاف ہے تو ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں چودھری پرویز علی سے، ورنہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں۔ ان سے کبھی کسی کو کوئی شکوہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، ذاتی انتقام لیا ہو۔ ماضی میں کوئی اکا دکا واقعہ شروع میں ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان سیکھ جاتا ہے، تو اب وہ ایک ہمبل قسم کے سیاستدان ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے وفاق کے ساتھ وہ اس طرح کا پھڈا کر لیں، اور کل انہوں نے کہا بھی کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، اور یہ بات خاص صاحب کو پسند نہیں آئی۔ تو آج خاص صاحب نے لائیو لنک میں بیٹھ کے سب کو ڈانٹا باقاعدہ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ 25 مئی کے ہمارے لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کو آپ نے پکڑا نہیں، کسی کو ہٹایا نہیں، نون لیگ والے کھلے گھوم رہے ہیں، اور یہاں ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، شہباز گل کو اٹھا لیا، فلانے کو اٹھا لیا۔ تو پنجاب حکومت کو ایکٹ کرے، ورنہ فائدہ کیسی حکومت کا؟ تو پھر اب پنجاب حکومت کے بیچارے وہ وزیر داخلہ کرنل ہاشم ہے، ویسے وہ بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن مجبوری آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر خاصوں کو کہا جی اچھا جی کرتے ہیں، تو انہوں نے 12 SHO اڑا دیے، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے، اور وہ ساری ڈائریاں خان صاحب نے کھول کے جو نام ایک ایک نوٹ کرا دیا ہے، رانا صلی اللہ پڑھ لو، فلانا پڑھ لو، تارڑ پڑھ لو، اور مریم نواز کی ضمانت کینسل کراؤ۔ یہ کہا جی جو نون لیگ کے لوگ ضمانتوں پر ہے، پنجاب حکومت ان کے خلاف کورٹوں میں جائے اور ضمانتیں کینسل کرائیں، اور مریم کی ضمانت بھی کینسل کرائیں۔ خان صاحب کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے رستہ کوئی نہیں۔ جوابہ غزل تیاری ہے، اور شہباز گل کے انکشافات کی روشنی میں مزید کئی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اور FIA کے بارے سے بتا دوں، خالی وہ اسد کیسر نہیں پیش ہوئے، وہ آج سارے ہی PTI کے جتنے 11 رہنما سب کے سب کورٹوں میں چلے گئے ہیں، اور سب کے سب FIA کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں FIA نے ان کو نوٹس جاری کیے تھے، یہ پیش ہوں اور اپنی صفائی دیں، کیونکہ انہوں نے وہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں جن کو خود تحریک انصاف نے اون نہیں کیا۔ یہ خفیہ اکاؤنٹ تھے، 12-13 اکاؤنٹ تھے جن میں بہت سے لوگ انوالو تھے، لیکن آج سارے نس گئے۔ کوئی کسی نے بھی جا کے یعنی سامنے جانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ FIA کے سامنے پیش ہو کے خود کو کلیئر کرائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور یہ آگے بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ 13 کو جلسہ ہے، اس میں بس 2 ہی دن باقی ہیں، اور اس کے بعد اس جلسے میں خان صاحب کیا کٹی کٹا نکالتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس جتنا چورن ہے وہ بیچ چکے ہیں۔ تو یہ جلسہ ان کے کیریئر میں کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیا لوگ اسی طرح ان کو فالو کریں گے، باہر نکلیں گے جس طرح پہلے نکلتے تھے، یا ان کے خلاف اتنی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ان کی پاپولرٹی میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ ویسے تو میرا خیال ہے نہیں آتی، کیونکہ لوگوں کی کنوکشن ہوتی ہے، لوگ جس کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ وہ ان کا لیڈر ہے، وہ پھر اس کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، اور
سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے یہ اندھی تقلید ہے نا، اس نے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ہم اندھی تقلید میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، جرائم ہم سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو ان کو ہم ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ بات ہمارے بچوں کے، ہمارے یوتھ کے ذہن کے اوپر پھر وہ نقش ہو جاتی ہے. اور وہ پھر چونکہ اس عمر میں، ینگ عمر میں آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں. آپ سمجھتے دور ہیں، لیکن تجربہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اصل حقائق کو دیکھنے کے لیے جو نظر ہے وہ تجربے سے اور عمر کے بڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. تو ہماری یوتھ انشاءاللہ وہ اس بات کو سمجھے گی، اور میری گزارش ان سے یہ ہے کہ وہ اندھی تقلید مت کریں اور کچھ چیزوں کو سمجھیں کہ یہ جو فوج کے خلاف زہر بھرا گیا ہے، وہ جنرل باجوہ گئے ہوئے ہیں لندن، تو ان کے خلاف ایک بار پھر نیگیٹو کمپین شروع ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا ٹویٹر پہ جا کے لوگ ان کی وہاں پہ جو نیگیٹو کمپین ہے اس کو پی ٹی اے کے ٹرولر سپورٹر بائی کر رہے ہیں کہ این جی ہوئے گا. وہ ملک دشمن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. ہمارے یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا نا کہ ہم نے اپنے لیڈروں کی جو کہ پوری دنیا میں ہمارا فیس ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا چھوڑ دی. ان کو ہم نے چور مان لیا، ان کو ڈاکو مان لیا، ان کو کرپٹ مان لیا ہے، اور ہمارے اندر نفرت کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے سپہ سالار کو برا بھلا کر رہے ہیں، اپنے چیف جسٹس کی برائیاں کر رہے ہیں، اپنے پرائم منسٹر کے میمز بنا رہے ہیں. تو یہ جو کام دشمن کرتا ہے وہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان ایموشنل ہو کے کر رہے ہیں. میں یہ یوتھ کے اوپر کبھی بھی اس طرح کی تنقید نہیں کرتا، نہ مجھے کرنے کا کوئی حق ہے. یہ نئی نسل ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اپنا راستوں کا تعین کرے، لیکن اس کے لیے گزارش یہ کہ ان کو کچھ وقت حقائق کو دینا چاہیے، اینالائز کرنا چاہیے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو، وہ ان کے لیے انہی کا مستقبل ہے، انہی کا ملک ہے، اور یہ ملک ہم سب کا ہی ہے. لیکن اس ملک کا مستقبل اس یوتھ کے ہاتھ میں ہے، جس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر مس لیڈ کیا ہے، مس گائیڈ کیا ہے، اور ان کے ذہنوں میں وہ اتنی زہر بھر دیا کہ ان سے ہم کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جس کو ہم کہیں کہ یار یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے. وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں، تو پوزیشنیں مت لیں، اپنے ذہنوں کو کھلا چھوڑیں اور اپنی رائے کو آزاد رکھیں، اور کسی کے اوپر بھی کمنٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں. اور اگر آپ کو رائے سے اختلاف ہے تو آپ لکھ دیں کہ ہم آپ کی رائے سے ایگری نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اور اس بات پہ یقین کر لینا کہ یہ جو کچھ ان کے بارے میں منفی چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو بہرحال لیکچر نہیں دے رہا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.